बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 9 मार्च है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, दुनिया में मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से अब एक नया आलमी बहरान सर उठा रहा है, और ये तेल का बहरान है। इस बहरान के साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी अटैच हैं। तवानाई अगर महंगी होगी तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ता है। अब पाकिस्तान के सर कोई हालात इतने अच्छे नहीं थे पिछले 3-4 वर्षों के अंदर, जिस तरह से पाकिस्तान को लूटा गया और पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया गया। अब आलमी सतह पर वो ममालिक जिनकी इकॉनमी मजबूत थी वो तो सस्टेन कर जाएंगे, या फिर उनके पास कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद है, या फिर वो जो इंटरनेशनल आपका गठस जोड़ है उसमें अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल कर डीलें करेंगे। जिससे भारत को अमेरिका ने कहा कि जाओ जाकर तेल खरीदो रशिया से और इसे बेचो रिफाइन करके यूरोप को, तो वहाँ तो इन लोगों के लिए डील्स मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या है? हमने अपने आप को कभी एक कौम के तौर पर खड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। और दुनिया में कोई भी मुल्क जब हमें देखता है ना, वो कहता है कि यार ये बेकारी हैं। शहबाज शरीफ साहब जब भी जाते हैं ना, उनको यही लक़ब मिलता है, क्योंकि ये लक़ब आपने अपने लिए खुद पसंद किया, ये टाइटल आपका दिया हुआ है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर हमारी आज इकॉनमी मजबूत होती तो शायद हम ये आलमी जो इस वक्त तूफान आने वाला है महंगाई का, इसे सस्टेन कर जाते, लेकिन हम इस पोजीशन में नहीं हैं। 300 के करीब कंपनीज पाकिस्तान को छोड़कर चली गई। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकार नहीं आ रहा। 78 वर्षों में हम तो सर हमेशा हालत जंग में थे। आज मिडिल ईस्ट के अंदर थोड़ी सी देखिए जंग हुई है, 8-10 दिन की ये जंग थी, लेकिन इससे पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। हम कहाँ स्टैंड करते हैं सर? हम कहीं नहीं हैं। पाकिस्तान में ये जो कैदी नंबर 804 अडयाला में कैद है ना, ये जमहूरियत को आपने कैद किया हुआ। ये पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ थी। जब आप आवाज़ को दबा देते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि आप फिर सऊदी अरब से रोल बैक जो डिप्लोमेसी है उसके ऊपर चलेंगे। आज खबरें लगी हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कुछ पैसे मांगे, और ये डिपॉजिट्स हैं इनके बारे में वो कुछ ऐलानात करवाना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, और बदले में आप क्या करेंगे? आप एक सिक्योरिटी देंगे। आपकी अपना सर्वाइवल जो है, आपकी अपने लोगों की जो सिक्योरिटी है, वो अब क्लैश करेगी ईरान के मफादात के साथ। तो क्या कभी हमने ये सोचा है? हमने कभी नहीं सोचा। सऊदी अरब की जो हुकूमत है वहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट अमेरिकन के साथ है, डोनाल्ड ट्रंप के ख़ानदान के साथ है। और अगर हम एक मुआहिदा करें सऊदी अरब के साथ जो हमारा डिफेंस पैक्ट है, तो इसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के खिलाफ नहीं करना चाहिए। और मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है, सर दुनिया आपकी तरफ देख रही थी, लेकिन हमारे हालात इतने कमज़ोर हो गए कि जो फार्मूला आपने पाकिस्तान के हवाले से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के सामने रखा और आवाम के सामने रखा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है, हम ऐसे मुआहिदे नहीं करना चाहते जो मुआहिदे हमें करने पड़ रहे हैं, लेकिन मजबूरी है। और इस मामले में भी आपको अब वो मुआहिदे करने पड़ेंगे जो पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप कहेंगे जनाब हम अपनी आवाम को देखते, या हम फिर ईरान को देखते, या फिर हम सऊदी अरब को देखते। हमें अगर 10 अरब डॉलर मिल गए और तेल अगले 5-10 सालों के लिए मिल गया तो ठीक है। अब फिर से इन्होंने किया क्या है? जब इन्होंने पाकिस्तान के हालात देखे और मिडिल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन हर घंटे तब्दील हो रही है और इसका दुनिया की इकोनॉमी पे जो असर पड़ने जा रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मसला ये था कि इन्वेस्टमेंट आई नहीं, लोग यहाँ से भाग गए, हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को रन कर सके, एक्सपोर्ट्स हमारी होंगी नहीं। तो इस पूरे माहौल के अंदर हमें करना क्या है? वही काम किया जी, इन्होंने बड़ा सा कशकोल निकाला और पहुंच गए सऊदी अरब, और वहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें प्रपोज की हैं। एक तो जी डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान का है, अब इस डिफेंस पैक्ट को भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा। याद रखिएगा, सऊदी अरब को बहुत उम्मीद थी अमेरिका से कि उनकी हिफाजत के लिए अमेरिका पहुंचेगा। अब अमेरिकन के साथ जो इनके जो कारोबारी ताल्लुकात हैं उसको भी रिविजिट करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट जो वो सोच रही है। पाकिस्तान पहुंच गया सऊदी अरब, 8 दरखास्तें उनके सामने रख दी। एक पहली दरखास्त ये थी कि आप 10 साल का इक्तिसादी मुआहिदा हमारे साथ करें। 5 साल के लिए आपने जो 5 अरब डॉलर हैं 10 साल के लिए वो आप हमारे अकाउंट में डालेंगे, और ये पैसा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये इंटरनेशनल गारंटीज़ के लिए जो भी हमने इंटरनेशनल ट्रेड करनी है और जो पेमेंट्स करनी है, ये बतौर गारंटी इस अकाउंट में पड़ा रहेगा। फिर 5 अरब डॉलर की तेल की सहूलत भी आप मुहैया करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की जो तेल की सहूलियात हैं, उधार पे आपको तेल मिलेगा, और पाकिस्तान की आवाम को आप 55 रुपये इजाफे के साथ देंगे, और आने वाले दिनों में 110 रुपये इसमें इजाफा होने जा रहा है। तो पाकिस्तान ने अपने लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश की है। अगर ये हुकूमत मैंडेट पे खड़ी होती, यहाँ पर आपकी डेमोक्रेसी आपको नज़र आती, यहाँ पर फैसले अवामी हो रहे होते, इन्वेस्टमेंट आ रही होती, पाकिस्तान में इदारे काम कर रहे होते, तो आपको ये रास्ते इख्तियार नहीं करने पड़ते।
اب جو طاقتور حلقے میں بھی سوچتے ہوں گے نا کہ یار ہم نے اس حکومت کے ساتھ مل کر یہ سب ڈیموکریسی کو الٹا تو دیا، لیکن ادارے پاکستان کی اکانومی رن نہیں کر رہی، تو وہی نکالو پرانا طریقہ کہ ہم پہنچ جاتے ہیں سعودی عرب، اور سعودی عرب سر اب ہمیں پیسے دے گا یا نہیں دے گا اس کا فیصلہ اب آنے والے کچھ دنوں میں ہو جائے گا۔ لیکن جو 8 درخواستیں ہیں اس کی تفصیلی کچھ اس طرح سے ہے کہ طویل مدتی اقتصادی تعاون کے تحت 8 درخواستیں پیش کی، جن میں موجودہ چھوٹے عرصے کے $5 ارب کے ذخائر کو 10 سال طویل مدتی سہولت میں تبدیل کرنا، اور ڈیفرڈ ادائیگی کے تحت تیل کی سہولت کو $1.2 ارب سے بڑھا کر $5 ارب کرنا، اور اعلیٰ سرکاری ذرائع کے مطابق جاری جغرافی سیاسی تناؤ کے بعد پاکستان کی اقتصادی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بھائی یہ مشکلات اتنی بڑھ جائیں گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ مانگنے میں تو ہم ویسے ماہر ہیں، پی ایچ ڈی ہم نے کر لی ہے اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے پاس ایک واحد حل تھا۔ اب دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر صرف سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان کی مدد کر سکتا ہے، بدلے میں ہم ڈیفنس پیکٹ بھی ان کے ساتھ جو ہم نے کیا، ہم اپنی فوجوں کو وہاں پہ بھیج سکتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم ایران کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے یہ کارروائی کی نا تو پاکستان میں سر ایک تقسیم ہوگی، ایک ایسی تقسیم جسے آپ برداشت نہیں کر سکتے، چاہے آپ کی جتنی مرضی مضبوط فوج ہے، طاقتور فوج ہے، جب مذہب کی بنیاد پر نفرت پھیلنا شروع ہو جائے تو پھر آپ اس معاشرے کو تقسیم سے بچا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات، اس خطے کے حالات، ایران کے حالات، مسلم دنیا کے حالات، سعودی عرب کے حالات اور مڈل ایسٹ کے حالات کو بہتر کرے، یہ ہماری دعا ہے، چونکہ یہ جنگ کسی طرح بھی پاکستان اور مسلم دنیا کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب دوستوں جو خبریں اس وقت ایران سے آ رہی ہیں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ سعودی عرب نے، یو اے، کویت اور قطر نے اپنے جتنے بھی فائنینشیل ایگریمنٹ سے واشنگٹن کے ساتھ ان کو ریویو کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ فائنینشیل ٹائمز اور روئٹرز نے پچھلے کئی دنوں سے خبریں وہ مسلسل دے بھی رہے ہیں۔ دیکھیں ایک جملہ جو اس تناظر میں بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تمام ممالک نے سیکیورٹی کی بنیاد پر امریکہ پر بھروسہ کیا، انویسٹمنٹ دی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یار امریکہ ساڑھے نہ لیتے سب کچھ سطح خیراں، یہی بات تھی نا۔ اب جب انہیں سیکیورٹی نہیں ملی، پورا یو اے سر تباہ ہو گیا، 300 کے قریب میزائل اٹیک ہوئے ہیں، اور پھر ڈرون اس کے علاوہ کئی ہیں۔ پورا یو اے جو ہے نا، آپ کو اس وقت وہاں کی جو اہم عمارتیں ہیں وہ آپ کو ملبے کا ڈھیر نظر آ رہی ہیں، اور یہ وہ بیسز تھی جو امریکنز کی بیسز تھی، یا وہاں پہ ان کے اہلکار موجود تھے۔ ان کو یہ خیال آیا کہ یار یہ تو ہماری حفاظت نہیں کر سکے، تو پھر ہمیں ایک ایسی گورنمنٹ جو کسی پہ وقت جا سکتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایگزٹ ہوگا آپ دیکھیں، اور یہ جو قانون میں ترمیم کر کے تیسری بار صدر بننے کا خواب دیکھ رہی ہیں، کبھی اب پورا نہیں ہوگا۔ 69% لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو چکے ہیں امریکہ میں۔ یہ آپ کے سرویز ہیں، آپ کے ٹیلی ویژن چینلز کے سرویز ہیں، جو امریکن لوگوں کی جو آواز ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ تو جائے گا، اپنا ٹائم پورا کر لے، اگر مڈ ٹرم الیکشن میں اسے کامیابی مل بھی گئی لیکن وہ واپس نہیں آئے گا، پھر ایک نئی گورنمنٹ ہوگی، تو ان کی فائنینشیل جو آپ نے جو انویسٹمنٹ تھی اس کا کیا کریں گے؟ تو اب مڈل ایسٹ بھی اس بارے میں سوچ رہا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور اس میں آپ کو نا کوئکلی پاکستان پہ جو اس کے اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں توانائی کے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور چیزیں کتنی مہنگی ہوں گی، کیونکہ یہ سٹوری عام پاکستانی سے ریلیٹڈ ہے۔ سر ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق خام تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے تجاوز کر جاتی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، اور ہماری ملک میں جو مہنگائی کی شرح یہ 9 سے 11% تک بڑھ جائے گی، لیکن یہ 9 سے 11% نہیں بڑھے گی، اس سے بھی زیادہ بڑھے گی، چونکہ حکومت کے جو تیور ہیں کچھ ہمیں یہی بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں سر ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ بسوں کا کرایہ آسمان سے باتیں کرنے لگا، لیکن آپ کی زرداری صاحب کی جو حکومت ہے وہ لاپتہ ہے، وہ کچھ نہیں کر رہی۔ سبسڈی دو نا، یہ جو پیسہ تم نے چوری کیا ہوا ہے پاکستان کی عوام کا اوور دا ایئرز، اور جو تمہارے اوپر کیسز بنے، اپنے اوپر خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یہ پیسہ عوام پہ خرچ کرو۔ کل ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری جس میں بلاول زرداری کا ایک قافلہ تھا، اور اس میں تقریباً میں جتنی گاڑیوں کو میں کاؤنٹ کر سکا سر 30 کے قریب گاڑیاں تھیں۔ آپ کو 30 گاڑیاں اس شہزادے کے لیے کیوں ضروری محسوس ہوئی؟ یہ پاکستان کی عوام آپ سے سوال کر رہی ہے۔ سارے پیسے اگر آپ ان شہزادیوں پہ خرچ کریں گے تو پھر عوام پہ کچھ خرچ نہیں ہوگا۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے سندھ اور بلوچستان کی تمام CNG اسٹیشنز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ویری گڈ۔ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ فیکٹریاں کچھ کر نہیں رہی اور گیس مہنگی ہو گئی ہے، ہر چیز کو بند کر دو، اور اب یہ ان کا ایک پلان ہے، یعنی لوڈ مینجمنٹ یہ کریں گے۔ پھر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 2022 کے بعد پہلی بار $100 فی بیرل تک سے اوپر چلی گئی ہے، اور اس میں 20% سے زیادہ کا اضافہ دیکھا گیا۔ اور فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق G7 ممالک کے وزراء خزانہ پیر کو ہنگامی اجلاس منعقد کریں گے، جس میں قیمتوں میں اچانک اضافے سے نمٹنے کے لیے تیل کے ذخائر کے ممکنہ مشترکہ اجراء پر گفتگو کی جائے گی۔ پاکستان نے سر کچھ بھی نہیں کیا۔ پاکستان ایگریکلچر کنٹری، 70% ہماری
جو اکانومی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی تھی ایک ٹائم میں، لیکن اب کیا ہے، ہماری جو کسان کی جو کمٹمنٹ تھی پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، ہم نے اس کو تباہ کر دیا. ہم اسے سبسڈی نہیں دیتے، ہم اسے سہولیات نہیں دیتے. جب وہ اپنی فصل لے کر تیار کر کے ان کی ملز کے باہر جا کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اس کی قیمت نہیں ادا کی جاتی. آپ تصور کریں کہ جو گوبھی ہے لوگ نا مفت تقسیم کر رہے تھے، لیکن خریدنے والا کوئی نہیں تھا، اسے مفت لینے والا کوئی نہیں تھا. کسان جس نے کھاد دی، پانی دیا، اپنا خون پسینہ دیا، فصل کھڑی کی اور اسے اس کا ریٹ نہ ملے. آلو لوگوں نے نا اس دفعہ ویڈیوز آئی ہیں جس میں لوگوں نے اپنی فصل کو آگ لگا دی، ان کو ریٹ ہی نہیں ملا. گندم جب تیار ہوتی ہے تو پھر ایک مافیا بھی ساتھ ہی تیار ہو جاتا ہے. وہ ملز جو ان سیاستدانوں کی ہیں وہ اس کو ریٹ نہیں دیتے، اور اونے پونے گندم خرید کر کسان کی محنت کو اونے پونے اس کا ریٹ لگا کر آپ کیا کرتے ہیں، ملز میں اس کا آٹا بنتا ہے، اور آٹا جو ہے وہ اپنی مرضی سے مہنگے داموں تک بیچا جاتا ہے. تو پاکستان میں سر یہی اسی قسم کی آپ کو جو بے حسی ہے ان حکمرانوں کی نظر آئے گی. ہم کسی ایک چیز کو پکڑ لیتے نا تو آج یہ ایگریکلچر کنٹری 70% ضروریات پاکستان کی یہ جو زراعت ہے وہ پوری کر سکتی تھی. آپ مڈل ایسٹ کو بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے تھے. جو دنیا کے یورپ سے جو چیزیں یہ لیتے ہیں وہ پاکستان کہتا ہے نا آپ کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ مانگنے چلے جاتے ہیں. ہم نے کہتے ہیں کہ یار ہم آپ کو فصل دیں گے، آپ کو جو چیز چاہیے ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، آپ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں. لیکن چونکہ آپ کو مانگنے کی عادت تھی، آپ نے کہا یار ایسا کرو کہ تھوڑے سے پیسے دے دو، حکومت کا ٹائم بھی پورا ہو جائے اور تمہارا بھی مسئلہ حل ہو جائے، ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے، اور ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. جب تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا نا تو ہم دیکھو پھر تڑی کیسے لگاتے ہیں. تو دوستو آسان زبان میں یہ ایک سمپلیفائی سچویشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو پاکستان کے ساتھ ان لوگوں نے کر دیا ہے. دوستو پاکستان کی جو درخواست ہے اب اس کے اوپر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز میں آپ کو اب انٹرنیشنل کچھ ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور مشتبہ خامنہئی سپریم لیڈر کا انتخاب اور اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا ری ایکشن آیا. جب ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا کہ تبصرہ نہیں کیا، انہوں نے کہا دیکھتے ہیں. اسرائیلی اخبار کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. جنگ ختم کرنے کا فیصلہ وہ نیتن یاہو کے ساتھ اتفاق رائے سے کریں گے. ان کی نیتن یاہو سے بات ہوئی، فیصلہ درست وقت پر کریں گے. ہم ایران پر پہلے حملہ نہ کرتے تو تہران اسرائیل کو تباہ کر دیتا. یہ وہ بات کر رہے ہیں. یہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس نے 7 دن کے اندر رجیم چینج کر کے اپنی مرضی کی حکومت اور وار ٹرافی لے کر واپس آنا تھا. اب وہ جنگ کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. اب ان کو بھی احساس ہو گیا کہ یار ہمارے جو ممکنہ نتائج تھے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکے. ہم نے رجیم چینج کر دی لیکن اس کے باوجود ایران کھڑا ہے. یہ جنگ کتنی لمبی چلے گی، ایک پریشر ہے ان کے اپنے جو سینیٹرز ہیں ان کا بھی، اپنی حکومت میں اپنی کابینہ میں لوگوں کا بھی ان کے اوپر پریشر ہوگا. تو ہمیں اب ایک ایگزٹ سیف پیسیج اپنے لیے نکالیں. آپ دیکھیے گا کہ جب یہ جنگ ختم کریں گے نا، یہ اعلان کریں گے کہ دیکھیں ہم نے کامیابی کے ساتھ ان کے تمام بیلسٹک میزائل کے نظام کو تباہ کر دیا. یہ کہیں گے، پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے ان کا جو یورینیم کا جو سٹاک تھا اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا. پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں رجیم چینج جو خامنہئی کی رجیم تھی ہم نے اس کو بھی تبدیل کر دیا. اب وہ یہ ویسا پرانا والا ایران نہیں ہے جیسا ایران اس سے پہلے تھا. اب ایران کمزور ہو چکا ہے. اور یہ 4-5 باتیں دنیا کے سامنے رکھ کر یہ اپنی عوام کے پاس جائیں گے کہ دیکھو اب امریکہ جو ہے پہلے سے زیادہ محفوظ ہے. دوستو ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے، اور یہ خبر یہ جو یورینیم کے حوالے سے ہے، اور یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے ایک امریکی ویب سائٹ کی طرف سے، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ ایران کے ایٹمی مواد پر قبضے کے لیے اسپیشل فورسز بھیجنے پر غور کر رہا ہے. ویب سائٹ کے مطابق امریکہ ایران میں موجود انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو محفوظ بنانے کے لیے اسپیشل فورسز بھیجے گا. اس سے پہلے امریکی میڈیا نے جمعے کو یہ دعویٰ کیا کہ امریکی صدر مخصوص اہداف کے لیے فوجی ایران بھیجنے پر غور کر رہے ہیں. ویب سائٹ کے مطابق جنگی مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے ایران کے پاس موجود تقریباً 450 کلو گرام 60% افزودہ یورینیم ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے، چونکہ اسے چند ہفتوں میں ہتھیاروں کے درجے تک افزودہ کیا جا سکتا ہے. اس مواد کو قبضے میں لینے کے لیے ممکنہ کارروائی میں امریکی یا اسرائیلی فوجیوں کو ایرانی سرزمین پر جانا پڑے گا اور جنگ کے دوران مضبوط زیر زمین تنصیبات تک پہنچنا ہوگا. پریس کانفرنس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو جب ایران کے افزودہ یورینیم کو محفوظ بنانے کے لیے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کے لیے وہاں جا کر اسے حاصل کرنا پڑے گا. تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ کام کون کرے گا. یہ بہت ہی مشکل کام ہوگا. دیکھیں ایک تو وہ فیسلٹیز آپ نے تباہ کر دی. اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اس فیسلٹی میں کتنا ڈیپ آپ کو جا کر اسے نکالنا پڑے گا. اور پھر یہ آپریشن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ میں آپ داخل ہوئے، آپ نے چوری کی اور آپ نکل گئے.
یہ زیر زمین ایک فیسلٹی ہے جس کے بارے میں امریکہ یہ خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس ایئر فیسلٹی کیسی ہے، آس پاس کے علاقے کو آپ کو کارڈن آف کرنا ہوگا، اور کیا یہ اتنا آسان ہے؟ اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ صرف دعوے ہی ہیں۔ اور امریکہ، اب ایک بات آپ نے دوستوں یاد رکھنی ہے کہ جتنا آپ نے پریشر ڈالا، ایران کبھی بھی اب اعلان کر کے ایٹم بم نہیں بنائے گا، وہ ایٹم بم ضرور حاصل کرے گا، اور اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی سالمیت اسی میں ہے۔ آج بنائے، 10 سال بعد بنائے، ایران کو اب آپ روک نہیں سکتے، بلکہ یہ ایران کے علاوہ بھی مڈل ایسٹ کے اندر بھی اب یہ دوڑ جو ہے شروع ہو جائے گی، اور ایٹم بم کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ کوششیں کریں گے۔ وہ سوچیں گے نا کہ یار تیل بھی ہمارے پاس ہے، پیسہ بھی ہمارے پاس ہے، سونا بھی ہمارے پاس ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو انویسٹ کریں؟ اور پھر ان ممالک کی طرف دیکھا جائے گا جن سے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر امریکہ ان کو اجازت نہیں دیتا تو پھر یقیناً اس پوری جو ایکویژن بن رہی ہے اس میں پاکستان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ میں ابھی اس حوالے سے کچھ چیزیں اسپیکولیٹ نہیں کر رہا، لیکن لگتا ہے صحیح یہ ہے کہ اب مڈل ایسٹ کے اندر جو ایٹمی جو ٹیکنالوجی ہے اسے حاصل کرنے کی ایک دوڑ شروع ہوگی، اور میزائل سسٹم کی ایک دوڑ شروع ہوگی۔ انٹرسیپٹرز کو جو یہ ٹیکنالوجی جو امریکہ کے پاس صرف ہے، اسے حاصل کرنے کی ایک دوڑ شروع ہوگی، اور اس میں بڑے بڑے پلیئرز جو ہیں وہ انٹر ہوں گے، اور آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کا نظام صرف ایک تیل کی وجہ سے ہل گیا ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ جائیں یہ اور جا کر یورینیم کو وہاں سے حاصل کر لیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جسے اب امریکہ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور اس آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ ادھر سے مشتبہ خامنہئی کے انتخاب کا اعلان ہوتا ہے تو اسی لمحے ہم نے تل ابیب کو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے دیکھا۔ تابڑتوڑ ہوحملے ہوئے ہیں، اور اسرائیلی ایمرجنسی سروس کے ترجمان نے جو بتایا، چونکہ خبر جب وہ اپنی تباہی کی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ مستند ہو جاتی ہے۔ ایک میزائل نے مرکزی سے اسرائیل میں ایک تعمیراتی مقام کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہوا۔ ایک اور مقام پر ایک شخص جس کی عمر تقریباً 30 برس ہے زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ ایران نے اس بار دن کی روشنی میں تقریباً آدھے گھنٹے میں 7 سے زیادہ بیلسٹک میزائل سے اسرائیل پر حملہ کیا، اور پھر رات کو بیلسٹک میزائل کی بارش کی گئی ہے، جس سے تل ابیب پورے کا پورا جو تھا وہ اندھیرے میں ڈوب گیا، اور یہ چیزیں وہاں سے رپورٹ بھی ہوئی ہیں۔ دوستو، حملوں کی ایک نئی لہر کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ صرف اسرائیل کے اندر نہیں ہوا، اور بلکہ اسرائیل کے اندر تو مشتبہ خامنہئی نے یہاں سے اعلان کیا، ان کی انتخاب کا اعلان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ایرانی عوام تھی وہ سڑکوں پر آ گئی، اور جہاد کے نعرے لگے ہیں، امریکہ سے بدلہ لینے کے نعرے لگے ہیں۔ وہیں پر ایک حملوں کی ایک نئی لہر جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ وہ ممالک جو ایران کے خلاف اپنے بیسز کو انہوں نے امریکہ کو مہیا کیا، ان میں بحرین سب سے ٹاپ پہ تھا۔ یہاں پر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد جو 60% شیعہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے، اور انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف اور اپنے بادشاہ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج شروع کر دیا۔ فورسز اور ان کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اب تفصیل سر یہ ہے کچھ کہ بحرین نے جنگ کے آغاز سے اب تک کسی حملے میں زیادہ جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی، لیکن بحرین کی وزارت صحت کے مطابق ایک ڈرون حملے میں 4 بچوں سمیت 32 شہری زخمی ہوئے۔ خلیجی خطے میں اب تک کم از کم 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر سیکیورٹی اہلکار یا غیر ملکی مزدور ہیں۔ قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں بھی رات بھر کے دوران کئی حملوں کی اطلاع جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ بحرین کی ایک اور جو کمپنی جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے سرکاری کمپنی پر حملہ ہوا ہے جی، اور بحرین کی سرکاری توانائی کمپنی باپکو نے اعلان کیا ہے کہ اس نے تمام تر جتنے بھی آپ کے معاہدے تھے انہیں فوری طور پر معطل کر دیا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور حالیہ ریفائنریز پر حملے کے بعد اس کی سرگرمیاں متاثر ہوئی، اور بحرین میں واٹر پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کی جتنی بھی لائبلٹیز ہیں کسی بھی شخص کے حوالے سے، کسی بھی کمپنی کے حوالے سے، کسی بھی ملک کے حوالے سے، اب وہ صفر ہو گئی ہیں، ان کو معطل کر دیا گیا، اور بحرین از انڈر اٹیک۔ اور اس قطر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور قطری وزیر اعظم کا جی ایک انٹرویو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حملہ پہلے سے منصوبے کے تحت کیا گیا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی شاید 1 گھنٹے کے اندر ہی خلیجی ممالک پر حملے شروع کر دیے گئے۔ اس جنگ سے پہلے ہم بار بار اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف کسی حملے یا جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، یہ بات ہم کرتے رہے، امن کی ہم بات کریں، لیکن ہمارے اوپر حملہ کیا گیا۔ ایرانیوں کو یہ غلط اندازہ ہر چیز کو تباہ کر گیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے آپ کے ممالک میں یہ جو امریکن بیسز تھی یہ آپ نے دی، اور ایران اس سے پہلے کئی بار کہہ چکا کہ جو بیسز جو ہمارے خلاف استعمال ہوں گی ہم اس کے اوپر ایک جوابی کارروائی کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو بلا کر کہیں کہ ٹھیک ہے یار ساتھ والے ہمسائے کے اوپر اب حملہ کریں، تو جب حملہ ہوگا پھر اس گھر کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ایران نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ سارا کام کیا۔ اب آپ لوگوں کو اب دیکھیں، یہ مجھے بھی رپورٹ کرتے ہیں نا تکلیف ہو رہی ہے کہ مسلمان ملک مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے، لیکن جب بیسز دی تھی اس کو بھی سوچنا تھا نا
کہ ہم امریکہ کو بیسز دے رہے ہیں جو اسلام کو کچھ نہیں سمجھتے. اس سے بڑی دلیل آپ چھوڑ دیں کہ کس نے کیا کیا, کس نے وعدہ خلافی کی, کس نے ہمسایوں کا خیال نہیں کیا. چھوڑ دیں اس بات کو, آپ مسلم ملک ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آپ کی کلمے کی نسبت ہے جو آپ کو ایک کرتی ہے. آپ نے کیوں ان قوتوں کو اپنی بیسز دی جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام دشمن اسلام کے خلاف جائیں گے, ہم اسلام کے خلاف ایسی حکومتیں جو اسلام جن کی بنیاد ہے ان کو ہٹ کریں گے. اس وقت یہ سوچنا تھا نا کہ یہ جنگ جو ہے وہ مغرب کی اسلام کے خلاف ہے. اس وقت آپ کو اپنے مقاصد پسند تھے, جہاز گفٹ کریں, ایک چھوڑ کے 7 جہاز گفٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی. اب دوستو کیا واقعی خلیجی ممالک استعمال ہوئے؟ ایک نا ویڈیو سوشل میڈیا پہ جی لوگوں نے شیئر کی ہے. کویت میں ایک شخص جو اونٹ پر سوار ہے اس نے ایک ویڈیو بنائی جس میں دیکھا گیا کہ ایک صحرا میں امریکی میزائل لانچ پیڈ تباہ ہوا, اور یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلیجی ممالک کو امریکہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, آپ نے استعمال کیا, انہوں نے پھر اس کا جواب دیا. اب ایران نے حملے کیوں کیے؟ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے علاقائی ممالک پر ایران کے حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ان ممالک کے رہائشی علاقوں سے ایران پر میزائل داغے گئے. انہوں نے ثبوت کے طور پر ایکس نیٹ پر ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی. اس ویڈیو میں ایک عمارت کے پیچھے کھلے علاقے سے 2 پروجیکٹائل کو فائر کرتے ہوئے دیکھا گیا. دیکھیں جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو پھر اس کا ریئیکشن بھی آپ کو ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں کہ ایران کے اوپر تو حملہ ہم یہاں سے اجازت دیں گے لیکن ایران پلٹ کر حملہ نہ کرے اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے. اگر آپ کے ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے اسی طرح یہ ایران کی بھی سالمیت کا مسئلہ تھا اور انہوں نے اس کا ایک ریئیکشن دیا. ایران پر ہمسائے ممالک کے رہائشی علاقوں سے میزائل داغے جاتے ہیں اور امریکی لڑاکا طیارے ایران پر حملہ کرنے کے لیے پڑوسی ممالک کی فضائی حدود کا استعمال کرتے ہیں اور یہ سب علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈالتے ہیں. دیکھیں اگر یہ پورا ریجن مڈل ایسٹ کا اجازت نہ دے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو اس کی ایئر سپیس کو یوز کرتے ہوئے ایران پر حملہ کرنا پڑے گا, یا پھر آپ سمندر سے آئیں گے, بحری بیڑوں سے آپ حملہ کریں گے. تو یہ تمام چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور جسے مسلم ممالک جو ہیں انہیں سمجھنا ہوگا کہ ایران کے خلاف جو بھی کارروائی ہوئی امریکہ کے کہنے پر, امریکہ کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں, ترکی نے ایک انتہائی اہم اعلان کیا. ترکی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شمالی قبرص میں 6 F-16 لڑاکا طیارے اور فضائی دفاعی نظام تعینات کر دیے ہیں. وزارت دفاع کے مطابق اقدام ترک جمہوریہ شمالی قبرص کی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے کیا گیا جو بین الاقوامی سطح پر الگ تھلگ اور صرف ترکی کی حمایت کرتا ہے. ترکی بھی ساری طرح سے اس میدان میں موجود ہے اور ڈیفنس ٹیکٹکس ہیں ساری. اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ قطر میں 313 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کرمنل انویسٹیگیشن کے اکنامک اینڈ الیکٹرانک کرائمز ڈپارٹمنٹ نے متعلقہ حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مختلف قوموں کے 313 افراد کو اس بنیاد پر گرفتار کیا کہ انہوں نے ویڈیوز بنائی اور پھر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دی. قطر کے مطابق ان ملزمان نے گمراہ کن معلومات اور افواہیں شائع کی جو رائے عامہ کو مشتعل کرنے والے ہیں. تو یہ اس قسم کے انہوں نے مریض لیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوستوں میں آپ کو ایک اور بھی خبر دے دوں, اسرائیلی کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال. اور ہیومن رائٹس واچ نے اپنی ایک تازہ ترین رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ رواں ماہ جنوبی لبنان کے رہائشی علاقوں میں سفید فاسفورس استعمال کیا گیا جو بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی ہے. سفید فاسفورس آکسیجن کے سامنے آتے ہی جل اٹھتا ہے اور گھروں, کھیتوں, شہری تنصیبات کو آگ لگا سکتا ہے. بین الاقوامی قانون کے مطابق آبادی والے علاقوں میں فضائی دھماکے کے ذریعے سفید فاسفورس کا استعمال اندھا دھند اور غیر قانونی ہے. تو یہ ایک کارروائی, ان سے کچھ آپ بعید نہیں کر سکتے. کیمیائی ہتھیاروں سے یہ اس کا استعمال کرتے ہوئے ٹارگٹ کریں تو یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام اسرائیل اور ان امریکہ. تو بس یہ ہماری آج کی نشست تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی عرفان ہاشمی آفیشیل کے اوپر اور ٹاکس کے اوپر جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پچھلے 4-5 گھنٹوں کی ہے وہ الگ سے ہم اپلوڈ کر رہے ہیں, جا کے اسے ضرور دیکھیے گا. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.